खुंसा उन्हें रसीद किया। कोई भी आगे मत बढ़े क्योंकि यहाँ मौजूद हर फर्द की लिस्ट में बहुत से जुर्म शामिल हैं, इसलिए अब में कोई मज़ीद इजाफा मत करिए। वो सबके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सर्द आवाज़ में बोला तो सबने चौंक के उसे देखा। मैंने ज़िंदगी में अपनी अम्मा, जिन्हें मैं आज तक अपनी सगी माँ समझता रहा, उनके बाद सिर्फ एक औरत से मोहब्बत की है जिसके तुम बदकिस्मती से बाप हो, लेकिन मुझ पे आज इंकशाफ हुआ कि मुझे इस औरत से भी मोहब्बत है जिसने मुझे जन्म दिया, और इसी मोहब्बत के बदले मैं तुम्हारे जिस्म में चलती हर सांस को अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। वो पैदर पे उन पे जारहाना वार करते हुए धार रहा था। अब्बास, खुदा के लिए रुक जाओ। अब्बास, ऐसा कोई करिया अमल मत करना जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। उसकी जुनूनी हालत देख के जुल्नून उसकी मिन्नतें करने लगा, जबकि बेजार शाह की हकीकत जानने के बावजूद उनकी हालत पे सबकी आंखों में अफसोस छाने लगा। अब्बास, तुम्हें नूर की कसम, रुक जाओ, इसे देखो प्लीज़। इंतकाम में भड़कते अब्बास पे उसकी आवाज़ ने ठंडे छींटे डाले। वो करंट खाता हुआ मुड़ा और इसकी इज़्तिराबी निगाह जब फर्श पे पड़ी खून में लथपथ हुई आहें नूर पे गई तो उसकी आंखों में खून उतर आया। किसने ये हालत की इनकी, किसने? वो दोबारा बेजार शाह के कॉलर को सख्ती से दबोचते हुए धाड़ा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगे। इन पे हाथ उठाने वाला इंसान कौन था, मुझे बताओ, वरना मैं इस हवेली को आग लगा दूंगा। वो जलाल शाह की तरफ आया और उनके कॉलर को झंझोड़ता पागल हो रहा था। उसकी बात सुन के फहाम के बाजू को गिरफ्त में लिए नहाल शाह की पेशानी ने पसीना छोड़ा तो उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, और यहीं उसने अपना पोल खोला तो अगले ही लम्हे उसकी दर्दनाक चीखें वहाँ मौजूद हर फर्द को दहला गई, और शायद इन चीखों के शोर से जब आहें नूर कराही तो किसी के भी रोकने से ना रुकने वाले अब्बास के हाथ फ़ौरन रुके और वो भागते हुए उसकी जानिब लपका। मैं अपनी माँ और भाई का खून तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा बेजार शाह, और अपनी बीवी और इससे वाबस्ता रिश्तों को ज़िक पहुँचाने की सज़ा आपकी भी होगी मोहतरम शाह साईं। आहें नूर को गोद में भरे वो मजबूत लहजे में बोला। उसी लम्हे हॉल में पुलिस की भारी नफरी दाखिल हुई तो सब औरतों ने चेहरे छुपाए। मैं चाहूँ तो एक पल में तुम सबकी सांसें नोच लूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे के सर की कसम खाई थी कि मैं कभी कत्ल जैसा गुनाह नहीं करूँगा, और मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैंने ऐसी कसम खाई क्यों। वे सद गिरे। बेजार शाह, जलाल शाह और शाह साईं पे नफरत अंगेज निगाह डालते हुए उसने यूसुफ को इशारा किया, जो इन तीनों समेत उनके कारिंदों को हथकड़ियाँ लगाने लगे। यूसुफ गैलानी, अगर इनमें से एक भी शख्स एक दिन की भी जमानत पे रहा हुआ तो मैं हर कसम को तोड़ता हुआ इस शहर की पुलिस डिपार्टमेंट्स को आग लगा दूंगा। बिना किसी की जानिब देखे वो यूसुफ को वार्न करता आहें नूर को उठाए बाहर निकल गया, जबकि उसे मिलने की आस लिए सब अफराद दिल महसूस के रह गए। अब्बास, हारून, मदम सी घनूदगी में डूबी पुकार पे वो फ़ौरन उसकी जानिब झुका। अब्बास की जान आंखें खोली है, मैं यहीं हूँ आपके पास, बेकरारी से कहते हुए उसने उसकी पेशानी के ज़ख्म पे अपने लब रखे। हल्के से बेदार होते जहन के साथ उसे अपने चेहरे पे गर्म हाथों का लम्स महसूस हो रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे उसके चेहरे को थपथपा रहा हो। हारून, बेख्तियार उसका शऊर की तरफ बढ़ता जहन हारून के नरम लम्स को याद करने लगा तो उसने पूरे ज़ोर के साथ अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को भी हरकत देने की कोशिश की तो एक चुभन के एहसास से उसके लब से बेख्तियार सिसकारी से निकली। क्या हुआ, आप ठीक है ना? आंखें खोलिए अपनी प्लीज़। उसे सिसकारी भरते देख के वो बेचैनी से उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला तो उसका जहन बेदार होने लगा, और जब सूजी आंखों को खोलते हुए उसने इर्द गिर्द के माहौल को समझने की कोशिश की तो नज़र आने वाले चेहरे ने उसे हर चीज़ से बेगाना कर दिया। वो यकटिक अब्बास के सते हुए चेहरे को देख रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर अगले ही लम्हे वो उसके गले लगी बुलंद आवाज़ में फूट फूट के रो रही थी। या अल्लाह, तो तेरा शुक्र है, मुझे लगा मैं अब कभी आपका चेहरा नहीं देख सकूंगी। मैं डर गई थी। हर दर्द, हर तकलीफ से बेगाना वो ड्रिप लगे हाथ की परवाह किए बगैर उसे अपने नाजुक बाजुओं में जकड़ते रोती, बस बोलती दीवानावार। उसके नकूश को छूती अपनी दीवानगी से उसे दम बखुद कर गई। बस करिए प्लीज़, मेरी जान निकालेंगी क्या? देखिए इधर, मैं आपकी आंखों के सामने हूँ। शिद्दत से उसे भिंचते हुए उसने नम आवाज़ में कहा, लेकिन वो मज़ीद मजबूती से उसकी शर्ट जकड़ गई। वहाँ सब बहुत जालिम थे, मुझे बहुत मारा सबने, मेरे बाल भी खींचे, लेकिन मुझे उसका दर्द नहीं हुआ, बल्कि वो उसकी शर्ट भिगोती अपनी तकलीफ़ बयान कर रही थी, जबकि मारे तैश के उसके माथे की रगें फूलने लगी थी। जबकि मुझे सिर्फ हारून और आपका एहसास था, वो सब आप दोनों को मुझसे छीनना चाहते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि मैं कभी आप दोनों को नहीं देख सकूँगी। वो सिसक रही थी, जबकि अब्बास को अफसोस हो रहा था कि उसने उन सबको अपने हाथों से क्यों नहीं मारा था। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, ना मैं ऐसे होने दूंगा। मेरी कुल कायनात हैं आप, ऐसे कैसे आपको खोने दे सकता हूँ?
بہت نرمی کے ساتھ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے اس کی سوجی آنکھوں کو چومتے ہوئے شدت سے کہا تو اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی، لیکن اس بار بہنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ عباس، ہارون کدھر ہے؟ کمرے میں کسی بھی ذی نفس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ ہارون اس سب سے لا علم ہے، اسے کچھ بھی نہیں بتایا میں نے کہ آپ ہاسپٹل ہیں، اس لیے آپ جلدی سے ٹھیک ہوں تو پھر چلتے ہیں اس کے پاس۔ چہرے پہ بکھرے اس کے نرم بال نرمی سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے کہا، لیکن وہ اکیلا کیسے رہے گا؟ اس کے پاس کون ہے؟ اس کی ممتا بے چین ہوئی۔ سفیر پاس ہے اس کے، اور ٹھیک ہے وہ، آپ پریشان مت ہو، اسے تسلی امیز لہجے سے نوازتے ہوئے اس نے تکیہ سیٹ کر کے رکھتے ہوئے اسے ٹیک لگائی۔ عباس، آپ ادھر پہنچے کیسے؟ اور وہ سب؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے اچانک وہ لرزا دینے والا منظر یاد آیا تو اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، سب چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ والا انقلاب کیسے آیا؟ وہ سرے سے اس کی بات اگنور کرتا شریر لہجے میں بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیم اٹھی۔ اماں نے آتے ہوئے سمجھایا تھا کہ شوہر کو عزت سے بلاتے ہیں، اس نے جھیمتے ہوئے تزئین بیگم کا حوالہ دیا تو وہ مسکرا دیا اور پھر اسے اس سارے فیس سے نکالنے کو ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اماں سے اور بھی ٹپس لینی تھی نہ، کیونکہ خاصی کوری ہیں آپ اس معاملے میں۔ وہ اس کے ہاتھ سلاتے ہوئے شوخی سے بولا تو اس نے نم نگاہوں سے اسے گھورا۔ شرم کریے، اماں ہے وہ ہماری۔ ساری بات میں یہی چیز اسے قابل اعتراض لگی، جسے محسوس کر کے وہ سر میں ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ادھر کیسے پہنچے؟ اس نے ذہنی روح پھر بھٹکی۔ مجھے جلد یا بدیر ادھر جانا تھا کیونکہ میں نے بہت سے حساب چکتا کرتے ہوئے اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا، لیکن اس بدلے میں انہوں نے میری بیوی کو دی گئی اذیت کا اضافہ کر دیا تھا۔ ایسے میں میرا ادھر پہنچنا ناگزیر تھا۔ بہت نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی تو آہ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کہ بالآخر وہ حقیقت سے آشنا ہو ہی گیا تھا۔ آپ کی ماما کی موت کا بدلہ؟ وہ چونکہ مہر کی موت کی وجہ سے ناواقف تھی، تبھی حیرانگی سے بولی تو کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ اسے ہر بات سے باخبر کرتا چلا گیا، جسے سن کے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ ایسی سفاکیت، ایسی بربریت، ان کا دل نہیں پھٹا یہ سب کرتے ہوئے؟ اپنے باپ کے ایسے غلیظ اعمال کو سن کے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اسے آج سمجھ میں آیا تھا کہ فرقان چچا نے گھر کیوں چھوڑا، ذوالنون کا رویہ شروع میں اتنا کڑوا کیوں تھا، فریال چچی کیوں اس کے باپ کے سائے سے بھی کتراتی تھی۔ ساری سوچیں مل کے اس کا اندر نوچ رہی تھی۔ وہ ابھی کدھر ہیں؟ اچانک کسی خیال کے تحت اس نے تیزی سے پوچھا تو عباس اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ اس نے وہ سب نہ کیا ہو جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس نے قسم دی تھی۔ عباس، تم کیا کام کرتے ہو؟ یہ ان کے نکاح سے تقریباً 2-2.5 ماہ بعد کی بات تھی۔ جب بیمار ہارون کو سلاتے ہوئے اس نے اچانک عباس سے پوچھا تو وہ چونکا۔ میں ملازم ہوں، میری اماں کے بقول ایک سرکاری ملازم۔ بائیں آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا، سرکاری ملازم؟ ایک پل کو ہانک سی ہو گئی۔ سرکار کا پیسہ لوٹتا ہوں تو یار سرکاری ملازم ہی ہوا نا، اس نے سکون سے جواب دیا تو وہ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ تم کیا کام کرتے ہو عباس؟ اب کی بار اس کا لہجے میں عجیب سی وحشت تھی۔ ایک بدنام زمانہ گنڈے سے پوچھنا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اسے آپ کی معصومیت کہوں یا بے وقوفی؟ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے اس نے تنزیہ لہجے میں پوچھا تو اس کا دل چاہا وہ اس کے پرسکون چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دے۔ تم جانتے بوجھتے میرا سوال نظر انداز نہیں کر سکتے؟ وہ جی جان سے سلگی۔ سوال کلیئر پوچھیے میڈم، اسے دیکھنے سے مکمل دریغ کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ دیکھنے سے بہکنے کا خدشہ تھا۔ تم کس لیول تک گنڈا گردی کرتے ہو؟ تمہاری گنڈا گردی کی حد کہاں تک ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے، لیکن اس کے سوال میں چھپے معنی کو وہ سمجھ چکا تھا۔ مرد لٹیرے ہوتے ہیں، اسی لیے لوٹ مار کرتا ہوں، سادہ سے لہجے میں۔ ایک چبھن سی تھی جسے محسوس کر کے اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جنہیں محسوس کر کے وہ مزید گویا ہوا، مرد زانی بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہر عورت میں آہ نور شاہ کا چہرہ نظر آتا تھا، اور میں آہ نور شاہ کو بے حجاب بنا کسی تعلق کے کیسے قریب کر سکتا تھا؟ اس کے گہرے لہجے پہ اس کے لبوں پہ ایک سکوت سا چھا گیا، لیکن ہارون کو دیکھتے ہوئے اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں اس سے استفسار کیا، تم نے کوئی قتل تو نہیں کیا؟ اسے خود اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہے نا، میں نے اپنی محبت کا قتل کیا، مجھ سے بڑا قاتل اس روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے پرتپش لہجے میں کہا تو اس بات کا پس منظر سمجھتے ہوئے اس کے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے، لیکن اس پر اسے صرف ہارون دکھ رہا تھا اور وہ اسے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں گزرے کسی بھی لمحے کو سوچنا نہیں چاہتی، لیکن
کیا تم مجھے اس قتل شدہ محبت کے بدلے ایک وعدہ دو گے؟ اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں اس پل دہک رہی تھیں۔ فکر مت کریے، آپ کو وعدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل وہ ہارون کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوا گویا ان کہے وعدے پہ مہر لگا گیا تھا۔ ان کے گناہ اگرچہ ناقابل معافی تھے، میں انہیں بار بار ان ہاتھوں سے مارتا تب بھی میرے اندر کی آگ نہیں بجھنے والی تھی، لیکن میرے ہاتھ آپ کے وعدے کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ تینوں اس وقت جیل میں ہیں۔ اس کی بھاری آواز نے اسے خیالوں میں مزید بھٹکنے سے بچاتے ہوئے بتایا تو اس کے اندر سناٹا سا چھا گیا کہ کیسے بھی صحیح، لیکن وہ اپنے تھے ان کے۔ باقی سب کدھر ہیں؟ آپ ملے اپنے بابا سے؟ وہ سارے خیال چٹکتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ اس کے چہرے پہ نظر آتے زخموں کو دیکھتے ہوئے سر لہجے میں بولا، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، نہ ہی ہم کسی سے ملیں گے۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر ہم گھر جائیں گے اور پھر کچھ دن کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ لیکن عباس، اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کے چہرے پہ جھکا۔ ریسٹ کریے آپ، کچھ دیر میں نکلتے ہیں۔ اس کے زرد چہرے پہ بکھرتے گلال کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اس کی چادر ٹھیک کرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ میں نے ہمیشہ نافرمانی کے خوف سے تم لوگوں کے باپ کی ہر جائز و ناجائز بات مانی ہے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ باپ بیٹے ایسی راہ میں نکل پڑیں گے۔ بے جان روتے ہوئے سب سے اپنے دکھ بانٹ رہی تھی۔ ان کے کرموں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ہمارا خاندان بکھرا پڑا ہے، برسوں بعد ملا پوتا بھی ہم سے مل نہیں رہا۔ پوتے کو دیکھ کے وہ ان کا دل اس قدر بے چین تھا کہ وہ تبھی سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اوپر سے اس نے کسی سے ملنے پہ پابندی لگائی تھی۔ پہلے وہ ذوالنون سے مل لیتا تھا، لیکن آج اس نے آہ نور کے کمرے میں اس کے جانے پہ پابندی لگائی تھی۔ بی جان آپ روئیے مت اور آئیے آپ لوگ میرے ساتھ۔ ان سب کے رونے سے جذبز ہوتا ذوالنون کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور موبائل پہ ایک سینئر ڈاکٹر کا نمبر ملاتا ان سب کو آنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عباس اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں ہے اور یہی وقت ہے آہ نور سے ملنے کا، کیونکہ جب ہم نور کے پاس ہوئے تو وہ ہمیں کچھ بھی کہنے سے تو رہا۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہوئے وہ بولا۔ اس کے گارڈز فہام نے سنجیدگی سے کہا، اپنی میڈم کے گھر والوں کو روکنے سے تو رہے وہ افسردہ سی مسکان کے ساتھ بولا، اور پھر واقعی ہی آہ نور کے نام پہ آواز کے گارڈز نے تذبذب کے عالم میں انہیں کمرے میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھا عباس اس کی بے تکی باتیں بڑے ضبط سے سماعت کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ڈاکٹر کی بے سروپا باتوں پہ جب اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے نور کے کمرے میں آیا، لیکن وہاں لگے ہجوم کو دیکھ کے قطعی اجنبی اور روکھے لہجے میں بولا، میری رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہونے والی ہے تو میں اپنی ساحلی کو انوائٹ کرنے آیا تھا۔ سب کے چہروں پہ پھیلی بے چینی دیکھ کے شاویز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اس فضول گوئی پہ بہت سے لوگوں نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ خسیا سا گیا۔ میں ملنا چاہتی تھی اپنی بیٹی سے، اس کی جان کے بدلے اتنا عرصہ اس کی جدائی کاٹی ہے، لیکن اس حالت میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ عائزہ شاہ گلوگیر لہجے میں بولی تو وہ خاموشی سے آہ نور کو دیکھتا باہر جانے لگا، جب فریال شاہ نے نم آواز میں اسے پکارا۔ عباس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رکے۔ آہ نور شاہ کو اس کی ماں سے ملنے دیا ہے تو کیا مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کا موقع نہیں دو گے؟ اس کے سامنے آتی وہ تڑپ کے بولی تو وہ لب زور سے بھیجتا نگاہیں چرا گیا تو ان کے ہونٹوں سے ایک سسکاری سی نکلی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ان کے سامنے ہلکا سا سر خم کیے کھڑا تھا، لیکن انہوں نے اسے اپنے کمزور بازوؤں کے ہلکے میں بھرتے ہوئے زور سے سینے سے لگایا اور اپنی برسوں کی آگ بجھانے لگی۔ ماں اور بیٹے کے ملن کا یہ منظر اس قدر جذباتی تھا کہ سب کی آنکھیں بھیگ گئی، کیونکہ اس بار سب کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ ڈسچارج سلپ آ چکی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ سب سے ملنے کے بعد عباس آہ نور سے بولا تو سب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بیٹا گلالہ کی رخصتی ہونے والی ہے تو آپ اور فرقان شاہ نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ ہم رک نہیں سکتے، ہارون انتظار کر رہا ہے اپنی ماما کا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جسے محسوس کر کے ذوالنون نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ اچانک حقیقت سے آشنائی ہونے کے بعد اسے قبول کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اسی لیے وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے انہیں جانے کا کہا تو آہ نور اسے گھورتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ آپ نے اپنے بابا سائیں کو انکار کیوں کیا؟ گاڑی میں طاری خاموشی کو توڑتے ہوئے نور نے اسے مخاطب کیا۔ آپ مجھے ایک نارمل انسان سمجھیے پلیز۔ میں نے ساری زندگی محنت مزدوری کرنے والے مراد علی اور تزئین بیگم کو اپنے ماں باپ کے روپ میں دیکھا ہے، کل اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے سگے والدین کوئی اور ہے، میرے بہن بھائی کوئی اور ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے میری ماں اور بھائی کے قتل کی خبر ملتی ہے۔ تو ایسے میں آپ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہیں کہ میں لمحوں میں ان سب سے ہنسنے بولنے لگوں جن کی کمزوریاں کہیں نہ کہیں اس سب کی وجہ ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا
تو وہ اس کا درد محسوس کرتی اپنا ہاتھ اس کے اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ پہ رکھتی ہوئی ہولے سے مسکرائی تو اس نے طمانینت سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ماما، میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تھے تب سے ہی ہارون اس کے گلے کا ہار بنا بیٹھا تھا۔ ماما نے بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کیا۔ اس کے پھولے پھولے گالوں پہ بوسہ دیتی وہ محبت سے بولی، پہلے میں بہت روتا رہا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ میرے لیے بیبی برادر لے کے آئیں گے، پھر میں چپ ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ کو چھیڑتے ہوئے اس نے اسی معصومیت سے کہا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ کمرے میں آتا آواز بھی ٹھٹک گیا۔ بیبی برادر؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا۔ جی ماما، حماد دوست کی ماما 3-4 دن گھر نہیں آئی تھی تو پھر ایک بیبی برادر لے کے آئی تھی۔ اس کے لیے میں نے جب سفیر انکل سے پوچھا تو وہ بھی کہتے کہ ماما بابا بیبی برادر لے کے آئیں گے۔ اس نے پوری تفصیل سناتے ہوئے اس کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ سامنے کھڑی عباس کی نگاہیں اسے اندر تک اترتی محسوس ہونے لگی۔ ماما، بیبی برادر کدھر ہے؟ اس کی خاموشی پہ اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ چونکی۔ بیٹا، ہم تو بس، وہ گلا کھارتی بولنے کی کوشش میں تھی جب اچانک دستک دیتے ہوئے سفیر اندر آیا تو ہارون اچھلتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ سفیر انکل، ماما تو بیبی برادر نہیں لے کے آئی۔ اس نے گویا اسے شکوہ کیا تو وہ بے اختیار کھانس اٹھا۔ سوری سر، بابا بہت رو رہے تھے تو اس نے اس کی خشمگی نگاہیں محسوس کرتے ہوئے صفائی پیش کرنی چاہی۔ تو تمہیں اس سے اچھا کوئی بہانہ نہیں ملا؟ وہ دانت پیس کے بولا اور پھر ٹکر ٹکر دیکھتے ہارون کی جانب متوجہ ہوا تو سفیر بات پہ ڈال کے جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ ساری صورتحال سے خجالت کا شکار آہر نور پہلے ہی ہارون کے کمرے میں جا گھسی تھی۔ بیٹا، ماما بیمار تھی اس لیے وہ گھر نہیں آئے، بیبی برادر نہیں آئے گا ابھی۔ اس نے اپنے طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر کب آئے گا؟ وہ تھوڑی افسردگی سے بولا۔ جب میرے اپنی بیوی سے تمام مذاکرات حل ہو گئے تب۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے وہ سر جھٹک کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد، اس نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گئے تھے تم جیل؟ بیجان نے فہم سے پوچھا جو تھکے تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے صوفے پہ زباریہ شاہ اور بیجان برا جمان تھی۔ جی گیا تھا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ملے ہو تم سب سے؟ زباریہ شاہ نے پوچھا۔ نہیں ملنے ہوا، آج بھی شاید عباس نے منع کر رکھا ہے، وہ کن پٹی کو انگوٹھے سے مسلتا ہوا بولا تو دونوں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ جب ان سب کے جرم دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہر سزا ان کے لیے کم ہے، لیکن جب بچوں کو سوچتی ہوں تو ممتا، اور جب سر کے سائیں کو دیکھتی ہوں تو ایک بیوی کا دل رونے لگتا ہے اور ان کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ بیجان روتے ہوئے بولی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ شوہر کے خوف نے انہیں اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک سے نہ کرنے دی تھی، اور جس بچے کی زندگی تباہ کرنے کے لیے وہ انہیں اپنی قسمیں دے رہی تھی وہیں آج ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے دل کے ایک کونے میں گہرے پچھتاووں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ عباس سے بھی کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہی نہیں بلکہ ذوالنون، لامعہ، چچا سائیں اور چچی سائیں بھی تو یہی چاہتے ہیں نہ کہ ان کے مجرموں کو سزا ملے۔ فہم سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ پرسوں عدالت ان کی سزا کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرے گی، لیکن ہمیں اور اس گھر کے مکینوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں سے ان تینوں نفوس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آواز نم ہوئی تو وہ اٹھ کے باہر چلا گیا، اور پھر اس رات شاہ حویلی کے مکینوں نے آخری بار ان سب کے لیے جی بھر کے آنسو بہائے، کیونکہ 2 دن بعد کی عدالت نے ان کے تمام غیر قانونی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں ہر سیاسی نشست سے برخاست کرتے ہوئے ان کی تمام غیر قانونی پراپرٹی ضبط کر لی۔ اس کے علاوہ بہزاد شاہ کو زنا جیسے گناہ کے بدلے سزائے موت، جبکہ جلال شاہ کو بامشقت عمر قید، جبکہ شاہ سائیں کو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے 9 سال کی قید ہوئی تھی۔ بہزاد شاہ کی سزا کے بارے میں سن کے ان کی بیوی بچیوں نے باپ کے لیے آنسو تو بہت بہائے، لیکن مہر خانم اور حسن علی کے قاتل کو اس کی سزا ملنے پہ خدا کے انصاف پہ مسکرا اٹھی تھی۔ اس سے تو اچھے وہ دن تھے جب ہمارا نکاح خفیہ تھا، کم از کم بات چیت تو کر لیتے تھے۔ فرقان شاہ جو کہ سب کے اصرار پہ حویلی شفٹ ہو چکے تھے، تبھی وہ آج پھر ان کے سامنے اپنے دکھڑے رونے آ موجود ہوا۔ ویسے ڈاکٹر شاہویز چودھری، ہاسپٹل والوں نے فارغ تو نہیں کر دیا جو آئے دن یہاں آ پہنچتے ہو؟ اس کے دکھڑے کو کمال بے نیازی سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ سکون سے بولے تو سنجیدہ سے فہام کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جس پہ شاہویز اسے گھور کے رہ گیا۔ ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم چھڑے چھانٹ لوگوں کو اب نہیں رکھ رہے، بیوی گھر لے کے آؤ تو آ جانا نوکری پہ۔ کباب کا پیس منہ میں رکھتے ہوئے وہ ڈٹھائی سے بولا تو اس کی ڈٹھائی پہ دونوں سر دھن کے رہ گئے۔ کیوں؟ بیوی نے آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ کے طور پہ ساتھ جایا کرنا ہے؟ چائے کے سپ لیتے ہوئے فہام نے کہا۔
ओह यस, आइडिया बहुत अच्छा है। बीवी का चेहरा देखते हुए मूड फ्रेश रहेगा तो ऑपरेशन भी ठीक होगा। इसलिए मेहरबानी करके मुझे मेरी बीवी दिखा दे। इतने दिनों से उसकी आवाज़ को तरस गया हूँ। पुरजोश अंदाज में बोलते हुए उसके लहजे में मस्कीनियत से झलकी तो फहाम मुस्कुराहट दबा के रह गया, लेकिन उसकी तेज़ नज़रों ने फ़ौरन भांप लिया। ज़्यादा खुश मत हो तुम। कल लामिया कह रही थी जुल्नून से कि उसे अब्बास से मिलाने ले जाए। ये ना हो कि किसी गरीब शादीशुदा कवारे की बद्दुआ लगे और तुम्हारी बीवी का उधर रहने का प्रोग्राम बन जाए। उसने फ़ौरन बदला पूरा करना चाहा तो फहाम के तासुरात सरत से बदले। अस्सलाम वालेकुम फूफू। उसी लम्हे बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए नगीन शाह हॉल में दाखिल हुई तो वो फ़ौरन मुअद्दिब लहजे में गोया हुआ तो वो नरमी से उसे जवाब देती उसका हाल अहवाल पूछने लगी। फूफू, गलाला जाग रही हैं, मुझे बात करनी है उससे। अचानक ही वो बीबा बच्चा बना नगीन से मुखातिब हुआ तो उन्होंने एक नज़र भाई के चेहरे पर डाली और फिर सर अस्बात में हिला दिया, जिसे देख के उसके बामुश्किल संजीदा बनाए गए चेहरे के तासुरात सरत से बदले, जिसे देख के वो तीनों मुस्कुरा दिए। हारून कितने साल का हो चुका है? लैपटॉप पे मुसलसल उंगलियां चलाते हुए उसने बालों में बुर्श करती आहे नूर को मुखातिब किया। तकरीबन 7.5 साल का। क्यों, क्या हुआ? वो हैरत से उसके जाने मुड़ी, जिसका सारा ध्यान इस वक्त बज़ाहिर लैपटॉप पे था, लेकिन ये वो जानती थी कि वो उसकी जानिब भी मुतवज्जे था। हम हारून के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे? अगला सवाल पहले से भी ज़्यादा उलझा देने वाला था। ज़्यादती? कैसी ज़्यादती? उसके चेहरे पे इज़्तिराब उमड़ने लगा। हारून को बेबी ब्रदर और सिस्टर ना ला के देने वाली ज़्यादती? उसने उसी अंदाज में बिना उसकी जानिब देखे कहा तो वो ब्लश करती जल्दी से रुख आईने की जानिब मोड़ती बेइरादा लर्जते हाथों से। वाफिर सी करीम मुंह पे ज़ोर ज़ोर से मलने लगी। कुछ कहा है क्या मैंने? उसने हिजाब अमेज़ खामोशी महसूस करते हुए उसके लैपटॉप से सर उठाया। मुझे नहीं पता, आपने काम कर लिया अपना। उसने मौजू बदलना चाहा, जिसे महसूस करके वो लैपटॉप बंद करता हुआ उठा। आपको नहीं लगता कि अब हमें अपने बेरंग रिश्ते में मोहब्बत के रंग भर देने चाहिए और इस घर को अपनी मोहब्बत की निशानियों से महका देना चाहिए? धीरे से उसे अपने हसार में कैद करता पुरतपिश लहजे में बोला तो उसकी धड़कनें तहबाला होने लगी। बताइए ना। उसका रुख जानिब मोड़ते हुए उसने शरीर से गुस्ताखी करते हुए इसरार किया तो वो रंगों में नहाने लगी। आपको काम करते करते कौन सा नशा हो गया है? उसे समझ न आई कि वो उसे क्या जवाब दे। तभी वो उसके दिल पे उंगली फेरती हुई झिझकती हुई बोली, अपनी अदाओं पे गौर करिए जानम, ये किसी मोहलक नशे से कमतर नहीं है। उसके दिल को छूने की जानिब इशारा करते हुए वो मखमूर लहजे में बोला तो उसने सरत से उंगली हटानी चाहिए, लेकिन तब तक वो उसकी गर्दन पे झुकता उसके सान से उलझा चुका था। अब्बास प्लीज़। उसके लम्स की शिद्दत से घबराती वो बेख्तियार सुर्ख चेहरे के साथ उसे पुकार उठी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया तो पल में पुरफसू और मोहब्बत भरा माहौल छनाके से टूटा। पेशानी पे बल डालते हुए उसने वहीं से इस्तफ़ार किया जबकि नूर हनूज़ बाहों के घेरे में कैद थी। सर, यहाँ समेत हमारे सब ठिकानों पे पुलिस की रेड पड़ चुकी है। दरवाजे के पार मिलने वाली खबर ने आहे नूर के सर पे बम फोड़ा, जबकि उसका सपाट चेहरा किसी भी तासुर से पाक आहे नूर को तके जा रहा था। बेवफाई और बेमुरवती की हद कर दी है तुमने गुलाला बेगम। जब से वो कमरे में आया था तब से ही वो शिकवे किए जा रहा था, जिनका शायद दूसरी जानिब कोई असर नहीं था। कितना गलत लगता है कि मैं लाला और चाचा के सामने आपसे मिलूं। उसके मुसलसल शिकवों पे वो जिद हो गई। तो अकेले में जैसे तुमने मुझसे बहुत सारा मिल लिया है। वो उसकी बात के अपने ही मानी अक्स करता हुआ तंजिया लहजे में बोला, क्योंकि अभी तक वो उसके कब्जे में नहीं आई थी। कितना फजूल बोलते हैं आप। वो सुर्ख चेहरे के साथ झिम्पी। मैं सिर्फ फजूल बोलता ही नहीं, फजूल काम भी करता हूँ, इसलिए तैयार रहा करिए। उसके सोचने समझने से कबल वो उसे खींचता हुआ बहुत सुकून के साथ अपने गले लगाता इतने दिनों से तड़पते दिल को सुकून पहुंचाने लगा, जबकि उसके मजबूत हसार में खड़ी वो भी इस मजबूत और पाक रिश्ते के अवज़ मिलने वाले सुकून को महसूस करती रही। मैंने बहुत मुश्किलों और बहुत दुआओं से मांगा है तुम्हें। गुजरा वक्त अगरचे बहुत कठिन और तकलीफ़ दे था, लेकिन हमें हर तरह के हालात से गुजरना पड़ता है जो कि हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं अब तुमसे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। तो क्या तुम हर तरह के हालात में मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? बिना तमहीद बांधे वो दो टोक लहजे में बोलता उसे इकरार मांगने लगा तो वो शर्मो हया से चूर होती, सर इस बात में हिलाती, उसी के सीने में दोबारा चेहरा छुपाती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम अब्बास और नूर से मिलने जाना चाहती हो? हस्बे मामूल उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे फंदे नुमा दुपट्टे को नरमी से ठीक करते हुए वो बोला तो सर इस बात में हिलाती हुई बोली, जी अब्बास तो तब से सिर्फ एक दफ़ा आया है हवेली, जबकि आए नूर और हारून ने फिर भी 2 दफ़ा चक्कर लगा लिया है। लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा है हारून से मिलने का। इतनी मज़े मज़े की बातें करता है वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई।
بچے پسند ہے تمہیں؟ اس نے بھویں سے کڑتے ہوئے دلچسپی سے استفار کیا، جبکہ دوپٹہ سیٹ کرتی انگلیاں اب گردن پہ گردش کر رہی تھی، جن کے لمس سے اس کی دھڑکن نارمل سے زیادہ تھی۔ بچے کسے پسند نہیں ہوتے؟ آپ کو نہیں ہے پسند کیا؟ اب کی بار لہجہ تھوڑا مدھم تھا، وجہ اس کا بولتا ہوا لمس تھا۔ مجھے بے حد و حساب پسند ہے، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ ہارون کا اب کوئی کزن آ جانا چاہیے۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں بولا تو وہ بے دھیانی میں بول اٹھی، بالکل میرا بھی یہی خیال ہے، جتنے زیادہ اس کے ادھر کزن ہوں گے نا تو وہ اتنا ہی ہم سے مانوس ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ڈھیر سارے جو سے بولتے بولتے اس کے دماغ میں کلک کیا تو وہ ٹھٹکی اور پھر ٹھٹک کے رکی اور حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا، جو ہونٹوں پہ دبی دبی سے مسکان لیے اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو تمہارا خیال کر کے ایک آدھ پہ ہی گزارا کرنے والا تھا، لیکن اب جب تمہارا دل ہے کہ ڈھیر سارے ہوں تو وہ بے باکی سے بولتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ نہیں بس بھی کریے نا، اس نے بے ساختہ اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، جسے وہ محبت سے چومتا ہوا اپنی مٹھی میں قید کر گیا۔ اب کون کافر ہے جو بس کرے گا میری جان، محبت و شوخی سے کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے محبت کا نغمہ ہر صبح کھیرتے ہوئے اس کو محبت اور عزت کا مان سونپنے لگا۔ ففاہم وہ ہارون، میرا مطلب عباس، اس کی پرجوش گرفت اور لمحہ بلمحہ بڑھتی گستاخیوں سے گھبراتی وہ بے رب سے بولی، شش، ہارون کی انجوائمنٹ کا انتظام کرنے دو، بھاری لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے نازک وجود پہ جھکتا سارے اعتراضات سمیٹتا چلا گیا۔ ذوالنون، اسے سلانے دے مجھے، ورنہ یہ پھر پوری رات جاگتی رہے گی، شرینہ نے دونوں باپ بیٹی کو لاڈ کرتے دیکھ کے روحانسی آواز میں کہا۔ تو ہم دونوں ساری رات جاگیں گے، اسے گدگداتے ہوئے وہ پیار سے بولا تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اور جو اس رت جگہ کے بعد میری صبح حالت ہوگی اس کا کیا؟ وہ شاکی لہجے میں بولی تو اس نے جگر جگر کرتی نگاہوں سے نکھری نکھری سی بیوی کو دیکھا۔ میں رت جگہ آپ کے ساتھ مناؤں یا اپنی بیٹی کے ساتھ، دونوں صورتوں میں آپ کی حالت بری ہوتی ہے، مطلب کہ قصوروار صرف میں ہوتا ہوں، زمانی متبسم لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اسے آنکھ ماری تو وہ گڑبڑائی۔ ہٹیے پیچھے، مجھے سلانے دے سے، اس کی عادتیں خراب مت کریے۔ وہ اپنی گڑبڑاہٹ مٹانے کو عروج کو گود میں لیتی اسے سلانے لگی۔ اسے سلانے سے قبل یہ یاد رکھیے کہ میں آج رت جگہ کے موڈ میں ہوں، اور اگر میری بیٹی کو سلا دیا تو اس رت جگہ میں ساتھ آپ کو دینا پڑے گا اور قصوروار بھی مجھے نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ گہرے لہجے میں بولا تو اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے سر جھکاتی عروج کو تپکنے لگی۔ مسز، یہ بہانہ بہت پرانا ہے۔ پونے گھنٹے تک جب وہ سوئی عروج کو بہانے سے گود میں لیے بیٹھی رہی تو ذوالنون نے اسے لیتے ہوئے کاٹ میں لٹایا تو وہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ایسے خوف زدہ ہو کے مت دیکھیے، یہ انداز جان چھڑانے کی بجائے جان چھڑکنے پہ اپیل کرتا ہے۔ اس کے روحان سے چہرے پہ جھکتے ہوئے اس نے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ جھیمتی ہوئی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتی اسے کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ ہم نے اگرچہ سارے گزرے برسوں میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن اس حویلی میں اترتا پرسکون اور روشن سورج ہر نقصان کی بھرپائی کر چکا ہے۔ فرقان شاہ کے شانے سے سر ٹکائے فریال شاہ پرسکون لہجے میں بولی تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ اب بس یہی تمنا ہے کہ عباس اور نور بھی یہاں ہمارے پاس شفٹ ہو جائیں، تاکہ ہارون کو لے کے ہی بھابھی سائیں اور بھی جان کو ایک دل بہلانے کو وجہ مل جائے، انہوں نے مزید کہا تو فرقان شاہ نے ان کی تائید میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، برسوں بعد اس حویلی میں ایک سکون محسوس کیا ہے، اگرچہ اس کا معاوضہ بہت سخت تھا، لیکن وقت شاید زخموں کو منمل کر ہی دے۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں ایک لاحاصل سے عشق کا دکھ لہو رنگ ہو رہا تھا، لیکن لہجے میں اپنوں کی خوشیوں کا سکون بھی تھا، جبکہ ان کے شانے پہ سر رکھ کے فریال شاہ یہ بخوبی جانتی تھی کہ ان کو حصار میں لیے شخص کے دل کا ایک کونا ہمہ وقت مہر خانم کے عشق اور یادوں سے آباد رہے گا، جیسے حماس علی کی خاموش محبت میں بن باز کاٹتی نگین شاہ کے دل کا ایک حصہ اس کی یادوں سے آباد رہنے والا تھا۔ ان یادوں پہ ایک پچھتاوا سب سے بھاری تھا کہ اگر ابدی جدائی ہی ان کا مقدر تھی تو کاش وہ اسے اپنے دل کے رازوں سے آگاہ کر دیتی، اور شاید اسی پچھتاوے کے کفارے کے لیے وہ حماس علی کے بوڑھے والد اور اس کی کبھی کبھار آتی بیاہی بہنوں کے ساتھ وقت گزارتی خود کو حماس علی سے جڑا محسوس کرنے لگی۔ جہاں شاہ حویلی میں زندگی معمول پہ آنے لگی تھی، وہیں شاہ حویلی سے وابستہ لوگوں سے آباد عباس سویٹ ہاؤس کن پریشانیوں میں گر چکا تھا، اس کا اندازہ کوئی بھی نہ کر سکا تھا۔ میری بات غور سے سنیے آپ، ابھی آپ اور ہارون سفیر کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکلیں گی اور پیچھے مڑ کے ہرگز نہیں دیکھیں گی۔ سفیر آپ کو اماں کے پاس لے جائے گا اور میں بھی ادھر 1-2 دن میں آ جاؤں گا۔
پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ چند لمحے ذہن میں جوڑ توڑ کرنے کے بعد وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا، جبکہ ہونٹ رونے کی خواہش میں لرزنے لگے، جنہیں دیکھ کے وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ آپ بھی چلیے نا ہمارے ساتھ، یوسف لالا سب سنبھال لیں گے، وہ کامتی آواز میں بولی۔ میڈم، یوسف سر کا ٹرانسفر ہو چکا ہے رات میں، سفیر نے نظریں جھکائے جواب دیا تو عباس مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسٹس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے دشمنوں کو ملا کے اب کی بار پکا پلان بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اپنا گھر چھوڑ کے، وہ عباس کی شرٹ مضبوطی سے تھامتی نم آواز میں بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اہے نور، وقت بہت کم ہے، ضد مت کریے۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سننے کی حسرت جس ٹائم پہ پوری ہوئی تھی اسے محسوس کرتی وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی، اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی، جبکہ اس کے رونے کی وجہ جانتا وہ اپنے لب کو چلتا، اس کے بال سلاتا، اسے چپ کروانے لگا۔ یوں آنسو بہا کے میری راہ کھوٹی مت کریے میری جان، یہ سب یہاں معمول کا حصہ ہے، اسی لیے میں کچھ دن تک آ جاتا ہوں، لیکن آپ پلیز ابھی یہاں سے جائیے۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا اسے نرمی سے بولا، میں نے ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے، ابھی بھی آپ سے آخری دفعہ کچھ مانگنے لگی ہوں، پلیز مجھے مایوس مت کرنا، مجھے یہاں اسی گھر میں رہ کے اپنا انتظار کرنے دو، میں پاگل نہیں ہوں جسے آپ 2-3 دن کا لالچ دے کے بہلا رہے ہیں، لیکن میں یہی رہنا چاہتی ہوں، وہ بھیگی آواز میں بولی، لیکن اسے لب کھولتے دیکھ کے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتی اسے چپ کروا گئی۔ میرے کہے الفاظ آپ کو اس اندھیر نگری میں لے آئے تھے، لیکن کیا ابھی بھی اس اندھیر نگری کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، پلیز سرنڈرز کر دے، ہر کام چھوڑ دے، میں آپ کے ساتھ، ہارون کے ساتھ، اماں کے ساتھ ایک پرسکون بنا خوف و خطر کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کہ آپ اپنی پرسکون زندگی کے لیے یہ قربانی دیں گے؟ اس کی سی آنکھوں میں مترم آنکھیں گاڑتی ایک مان کے ساتھ اسے وعدہ لینے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عباس شاہ کا دل نور شاہ کا مان کبھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سر اس بات میں ہلانے پر وہ